सिर्फ नहीं, रसूल ने बताया कि वो अल्लाह है, बस हमने माना कि वो अल्लाह है। समझ में नहीं आता फिर भी है, नजर नहीं आता फिर भी है, अक्ल में नहीं आता फिर भी है, फिक्र में नहीं आता फिर भी है, हाफजे में नहीं आता फिर भी है। मुसलमानों, पैमाना क्यों बदलते हो? जिस रसूल के कहने पर बगैर देखे हुए एक अल्लाह को मान रहे हो, तो उसी रसूल के कहने पर गदीर में देख कर भी अली को नहीं मानते। समझ आए? देख कर भी फिक्र करना चाहिए, गौर करना चाहिए कि हुज्जत कौन है, अथॉरिटी कौन है हमारे लिए। वो ज़ाते रसूल है। रसूल ने बताया कि ये कुरान है, रसूल ने कहा कि ये दीन है, रसूल ने कहा कि ये शरीयत है, रसूल ने कहा कि ये इमाम है। तो जो रसूल ने कहा बस वो ले लो। साबित ये करो कि ये रसूल ने नहीं कहा। एतराज नहीं करो कि या अली मदद कहना जायज नहीं है, यह साबित करो कि रसूल ने या अली मदद नहीं कहा। अगर रसूल ने अली से मदद नहीं मांगी तो दावत ज़ुलशीरा में पहली ही दावत में खड़े होकर किससे रसूल कह रहे थे कि तुम में से कौन है जो मेरी मदद करे? पहले ही दिन मदद करे, पहले दिन। बाबा अली तो 11 बरस की उम्र में रिसालत में आपका मुश्किल कुशा है। अली ने वादा किया मैं आपका मददगार हूं, मैं आपकी मदद। सलावत मेरे रसूलुल्लाह को चाहिए था अल्लाह से मदद मांगते। दावत ज़ुलशीरा में जब आयत नाजिल हुई वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, सबसे पहले अपने क़राबतदारों को दावत दो ईमान की, तो रसूलुल्लाह ने अपने खानदान वालों को इकट्ठा किया। सारी मुसलमान की तारीखें मुत्तफ़िक़ हैं। इस आयत की रोशनी में रसूलुल्लाह ने अपने पूरे खानदान वालों से कहा कि मैं एक नबी बन के आया हूं, तुम में से कौन है जो मेरी मदद करे? या रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह से मदद मांगिए। मौलवी नाराज हो जाएगा। सोचिए, मौलवी नाराज हो जाएगा। सरकार अल्लाह से मदद मांगे, आप ये बंदों से मदद मांग रहे हैं, और एक 12 बरस का बच्चा उठ के मदद का वादा कर रहा है, आप उसकी मदद कबूल कर रहे हैं, इसकी विलायत का ऐलान कर रहे हैं। सरकार रिसालत का, शरीयत इस्लाम का पहला कानून ही अली की मदद बना रहे हैं। पहला कानून, नमाज से पहले, नमाज से भी पहले, कलमे से भी पहले जो इस्लाम ने कानून बना है वो अली की मदद का बना है। जो है ना, कलमा तो अभी बाद में लोग पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह तो अभी बाद में कहेंगे लोग, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो बाद में कहेंगे, कुरान तो बाद में आया है, अली की मदद पहले है। या रसूलुल्लाह, अल्लाह से मदद मांगिए। मौलवी है कि हर नमाज में एक ही खुतबा देता रहता है, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, बस अल्लाह से मांगो, सिर्फ अल्लाह से मांगो, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। किसी जुमेरात की रोटी नहीं छोड़ता, लेकिन अल्लाह से मांगो, सिर्फ अल्लाह से मांगो। खबरदार, अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से मांगना कुफ्र है, शिर्क है, सिर्फ अल्लाह से मांगो। और अजीजों, ये तारीख का बड़ा अजीब अलमिया है कि सारे मुसलमानों को इकट्ठा करेगा मौलवी, पूरी मस्जिद में खुतबा देगा, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। सारे मुसलमानों ने मौलाना के कौल पे यकीन कर लिया, अच्छा जी अल्लाह से मांगेंगे। और बीवी भी सुन रही थी बराबर में घर में कि मौलवी साहब फरमा रहे हैं अल्लाह से मांगो, बस अल्लाह से मांगो। मस्जिद से आने के बाद अफ्तार का वक्त हुआ, फौरन ही जल्दी में कहा रोजा खत्म हो जाएगा, जल्दी से मुझे अफ्तारी दे। बीवी कहती है अल्लाह से मांगो, तो है ना, मांगो या जिंदगी का। सोचो, गौर करो। बाबा नमाज में ना मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं बताता। आप नमाज में अल्लाह से मांगते हैं, किसका वसीला मांगते हैं आप नमाज में? इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, परवरदिगार उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने अपना इनाम किया है।
ہاں توجہ ہے نا؟ تو یہ انعام تو صلوات بھیجو آواز میں بلند. کس سے مانگا؟ کون ہے یہ بندہ؟ سوچیے رسول اللہ اگر سرکار بستر پہ کسی کو نہ بھی لٹاتے ہجرت کی شب تب بھی ہجرت کر سکتے تھے، مالک تھے، لیکن علی کو بستر پہ لٹا کر مشکل کشا بنایا کہ علی ہمارے بستر پہ سو جاؤ نبی بن کر. توجہ کرو، یا علی ہمارے بستر پہ سو لیکن علی بن کے نہیں، نبی بن کر. انعام اور صلوات بھیجو آواز میں بلند. کس سے مانگا؟ کون ہے یہ بندہ؟ سوچیے رسول اللہ اگر سرکار بستر پہ کسی کو نہ بھی لٹاتے ہجرت کی شب تب بھی ہجرت کر سکتے تھے، مالک تھے، لیکن علی کو بستر پہ لٹا کر مشکل کشا بنایا کہ علی ہمارے بستر پہ سو جاؤ نبی بن کر. توجہ کرو، یا علی ہمارے بستر پہ سو لیکن علی بن کے نہیں، نبی بن کر. صحیح، کچھ بھی بن کر سونا سب سے ناممکن کام ہے. کچھ بھی بن کر آدمی جاگتے ہوئے تو کچھ بن سکتا ہے. ہاں سوچے نا، صحیح جاگتے ہوئے بن سکتا ہے. ایک شخص یہاں آئے علامہ عرفان آبدی بن کے میری طرح واسکٹ پہنے، میری طرح ٹوپی پہنے، میری طرح چشمہ لگائے، میری طرح خطبہ پڑھے، میری طرح تقریر کرے، جاگتے ہوئے میری نقل کر سکتا ہے، لیکن میں سوتا کیسے ہوں؟ میں خود اپنے سونے کی نقل نہیں کر سکتا. توجہ ہے یا علی یا علی؟ صحیح، میں خود اپنے سونے کی نقل نہیں کر سکتا. ہاتھ کدھر ہے، پاؤں کدھر ہے، سر کدھر ہے جب سو ہی رہا ہوں. میں قربان نہ ہو جاؤں ابو طالب کے بیٹے کے. جاگنا تو جاگنا ہے، وہ سویا بھی تو نبی کی طرح، سویا بھی نبی کی طرح. اس کے سونے میں اور نبی کے سونے میں کوئی فرق ہوتا تو روزمرہ کے دیکھنے والے ابو جہل ساری رات یہ نہ سمجھتے کہ بستر پہ نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے. روزمرہ کے دیکھنے والے تھے. ایک کروٹ میں بھی فرق نہیں تھا نا، جبھی تو ساری رات دھوکہ کھایا. اسے کہتے علی، جو سوئے بھی نبی کی طرح اسے شریعت میں علی کہتے ہیں. تم جاگ بھی نہیں سکتے نبی کی طرح، تم جاگ بھی نہیں سکتے نبی کی طرح. علی سوتا بھی ہے تو نبی کی طرح، علی سوتا بھی ہے تو نبی کی طرح. اور سویا، اللہ نے نفس خریدا تو بات ختم ہو گئی بس. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور لوگوں میں ایک ایسا ہے جو اپنا نفس بیچتا ہے. تو اب علی نے تو نفس بیچ دیا نا اللہ کے پاس، اللہ کی رضا خرید لی. قرآن کیا کہتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. یہی تھی نا تقریر آج کی. ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے. تو بس ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی. میں قرآن کی آیت پر ایمان رکھتا ہوں. ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے. میرے پاس نفس ہے، میں ذائقہ موت چکھوں گا. مولوی کے پاس نفس ہے، وہ ذائقہ موت چکھے گا. امام کعبہ کے پاس نفس ہے، وہ ذائقہ موت چکھے گا. تابعی کے پاس نفس ہے، وہ ذائقہ موت چکھے گا. تب تابعی ذائقہ موت چکھے گا. صحابی تابعی، جس کے پاس بھی نفس ہے وہ ذائقہ موت چکھے گا. جو ذائقہ موت چکھے گا وہ مر جائے گا. جو مر جائے گا وہ مردہ ہو جائے گا. جو مردہ ہو جائے گا اسے مت بلاؤ. علی کے پاس بھی اگر علی کا نفس ہوتا، علی بھی ذائقہ موت چکھتا، علی بھی مرتا. لیکن علی کے پاس علی کا نفس ہے گا. علی کے پاس علی کا نفس تو اللہ کے پاس ہے. تو اگر اللہ نہیں مر سکتا تو یا علی مدد بھی نہیں مر موت ہی نہیں آ سکتی. ہاں علی جو نفس اللہ کا ہو اسے موت نہیں آتی.
اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، سب کو موت آئے گی، اللہ کا نفس باقی رہے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے قیامت پہ فنا ہو جائے گی، باقی صرف اللہ کا چہرہ رہ جائے گا۔ دنیا والوں وجہ اللہ ہے کون علی کے علاوہ؟ وجہ اللہ ہے کون علی کے علاوہ؟ یہ ہے وہ قسم۔ ویبقی وجہ، یبقی وجہ، باقی رہے گا وجہ اللہ، باقی رہے گا وجہ اللہ، اللہ کی پہچان باقی رہے گی، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، یہی باقی رہنا ہے۔ تو جنہیں موت نہ مار سکے انہیں شریعت میں امام کہا جاتا ہے، بس یہ ہے۔ جنہیں موت نہ مار سکے انہیں شریعت میں امام کہا جاتا ہے، اور ہم اپنے مرنے والے کو قبر میں لٹانے کے بعد اس کا شانہ ہلا کر اسی لیے کہہ کر آتے ہیں، ہم کسی مردہ کے حوالے کر کے نہیں آتے، تلقین میں اس کا شانہ ہلا کر کہتے ہیں فکر نہ کرنا، غم نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، لا تخف ولا تحزن، خوف نہ کرنا، حزن نہ کرنا، سوال منکر نکیر ہو، منکر نکیر آئیں تو ان کے جواب میں اعتماد سے کہہ دینا میرا امام علی ہے، میرا امام علی ہے، میرا دوسرا امام، سلامات میں دینا محمد اللہ کو یاد رکھیں، جن کے پاس اختیاری موت ہو انہیں معصوم کہا جاتا ہے، جنہیں ملک الموت مار دے اسے بشر کہا جاتا ہے، اور جن کے دروازے پر ملک الموت بغیر اجازت کے داخل بھی نہیں ہو سکتا اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ صبح سے جاگ رہی ہے فاطمہ زہرا، صبح سے اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے فاطمہ زہرا، صبح سے بچوں کو نہلا رہی ہے فاطمہ زہرا، صبح سے بچوں کے بالوں میں شانہ کر رہی ہے فاطمہ زہرا، کلیجے سے لگا کر بچوں کو نانا کی قبر پہ بھیجا، جاؤ نانا کی قبر پہ سلام کر کے آؤ۔ حسن حسین سلام کرنے کے لیے گئے، ادھر بطول بی بی اسما کو بلا کر کنیز کو کہتی ہے آج میرا آخری دن ہے، یہ ہے اختیار، آج میں اپنے بابا کے پاس جا رہی ہوں، آج میری مشکل کے دن ختم ہو رہے ہیں۔ فاطمہ کو بڑا ستایا ہے اس امت نے، فاطمہ کو بڑے دکھ دیے ہیں اس امت نے، سنو گے جملہ کتنے دکھ دیے ہیں؟ ابھی گھر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، بچے باتیں کر رہے تھے، ابھی بچے باتیں کرتے ہوئے میں سن رہا تھا بیٹھا ہوا، بچے کہہ رہے تھے بی بی فاطمہ کی، ہاں ہمارے بھائی جان ہی کہہ رہے تھے اقبال مہدی صاحب کہ بی بی فاطمہ کی عمر 18 برس، صرف 18 برس، صرف 18 برس۔ آپ نے دیکھی ہے کائنات میں کوئی ایسی بی بی جو 18 برس میں ضعیف ہو؟ ہاں آپ نے دیکھی ہے کوئی ایسی مظلوم بی بی جو 18 برس کی کڑیل جوان عمر میں ضعیف ہو جائے؟ میرے بھائی فاطمہ زہرا کو ضعیف ہونے کے لیے 18 برس نہیں لگے۔ بی بی زینب کہتی ہیں گھر سے دربار میں اپنا حق لینے گئی تھی تو میری ماں کے بال سیاہ تھے، 4 گھنٹے امت کے دربار میں کھڑے رہ کر محروم واپس آ گئی تو بطول کے سر کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی۔ ہمارے پاس کوئی غم، ہمارے پاس کوئی اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے لفظ نہیں ہے۔ میں اپنے بچوں کو، اپنے بھانجوں کو، میں نصرت کو، شجاعت کو، ستوت کو، نمو کو، انجم کو، انہیں میں کیسے تسلی دوں کہ تمہاری ماں مر گئی؟ انہیں میں کیسے بتاؤں کہ بیٹا تمہاری ماں مر گئی، تم صبر کرو؟ یہ کیسے صبر کریں؟ لیکن انہیں صبر آ جائے گا کہ ان کی ماں مر گئی تو حیدرآباد سے بھی عزیز آ گئے، کراچی سے بھی عزیز آ گئے، لاہور سے بھی عزیز آ گئے، ٹیلی فون پر اطلاع ہو گئی، سکھر کے سارے مومنین بھی شریک ہوئے، اتنی بڑی تعداد میں جنازے میں مومنین شریک تھے، اس لیے کہ فاطمہ کی ایک کنیز کا جنازہ اٹھا تھا۔ ان بچوں کو ضرور تسلی آئے گی، بیٹا ہاں میں تمہیں غریب ماں دکھاؤں جس کا مدینے میں جنازہ اٹھ رہا ہے رات کے وقت، تمہیں تسلی ہوگی، تمہیں تسلی ہو جائے گی بیٹا، تمہیں تسلی ہو جائے گی۔ تمہارے ماموں بھی آ گئے،
تمہارے بھائی بھی آ گئے، تمہارے چچا بھی آ گئے، تمہاری بہنیں بھی آ گئیں، تمہارے اعزاء بھی آ گئے، سب نے تمہیں کلیجے سے لگایا، بڑوں نے تمہیں سینے سے لگایا، چھوٹوں نے تم سے پیار کیا، سب نے تمہارا ساتھ دیا، تمہیں تسلی ہو گئی ہوگی، تم نے اپنی ماں کا علاج بھی کرایا ہوگا، تم نے اپنی ماں کی خدمت بھی بیٹا بہت کی ہے، صالح اولاد ہو، بہت خدمت اپنی ماں کی ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، حسن و حسین کی ماں بھی بیمار تھی، حسنین کی ماں بھی بیمار تھی، پتہ کب چلا ہے؟ جب علی جیسے بادشاہ نے فاطمہ زہرا کو لٹا کر غسل دینا شروع کیا اور اسما نے پانی ڈالنا شروع کیا، تو اسما کہتی ہے کہ غسل دیتے دیتے علی جیسے بہادر کی چیخ نکل گئی۔ علی جیسے بہادر کی چیخ نکل گئی۔ اسما کہتی ہے شیر خدا آپ رو رہے ہیں، مولا آپ رو رہے ہیں، آپ اور رو رہے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں اسما میں فاطمہ کی موت پہ نہیں رو رہا، فاطمہ کی غربت پہ رو رہا ہوں۔ آج غسل دیتے ہوئے پتا چلا کہ دائیں پہلو کی پسلیاں بائیں پہلو سے نکلی ہوئی ہیں، زخم ہرا ہے، اور بطول نے 6 مہینے صبر کیا، مجھ سے گلا بھی نہیں کیا۔ یہ ہے فاطمہ، یہ ہے کائنات کی شہزادی، یہ ہے کائنات کی ملکہ، یہ ہے کائنات کی مالک۔ عزیزانو جملہ سنو گے؟ بس مجلس ختم کر رہا ہوں، انہی بچوں کو تسلی دیتے ہوئے یہ جملہ کہہ کر میں اپنی بہن کو ایصال ثواب کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ سکھر میں اتنی بڑی مومنین کی آبادی ہے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں میری بہن کے جنازے میں شریک ہوئے، بیٹا تمہیں تو تسلی ہو جانی چاہیے کہ تمہاری ماں کے جنازے میں اتنی بڑی تعداد میں مومنین، مومنات، اعزاء، احباب سب شریک ہوئے۔ آ میرے ساتھ مدینے چل، میں تجھے ایک غریب بیٹی دکھاؤں جس کا جنازہ مدینے میں رات کے وقت تابوت میں نکل رہا ہے، اور اس وقت مدینے کی آبادی 40,000 مسلمانوں کی آبادی ہے، تو رسول کی بطول بیٹی کے جنازے میں تو سارا مدینہ آ گیا ہوگا نا، جنازہ اٹھانے کی جگہ بھی نہیں رہی ہوگی۔ خدا کی قسم ان آنکھوں سے پڑھا کہ بطول رسول کی اکلوتی بیٹی بطول جس کا جنازہ مدینے کی 40,000 مسلمانوں کی بستی میں اٹھا ہے، اس بطول کا جنازے کا چوتھا پایا اٹھانے والا کوئی مرد نہیں تھا۔ اب آپ تم سمجھو یا نہ سمجھو، میں تو پڑھ چکا۔ اتنی غریب تھی بیٹی رسول کی کہ اس کے جنازے کا چوتھا پایا اٹھانے والا کوئی مرد نہیں تھا۔ بطول کے جنازے کا اگلا پایا علی بادشاہ کے کاندھے پر، دوسرا پایا بوڑھے سلمان فارسی کے کاندھے پر، تیسرا پایا بطول کے جنازے کا چھوٹے چھوٹے حسن و حسین کے کاندھے پر، اور چوتھا پایا اٹھانے والا بطول کے جنازے کا کوئی مرد نہیں تھا۔ بوڑھی فضا نے بطول کے جنازے کو کاندھا دے رکھا تھا اور روضہ رسول کی طرف رک کر کے کہہ رہی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ، اپنی بیٹی کی غربت دیکھ، یہ تیری بیٹی کا جنازہ ہے۔ سيعلم الذين ظلموا يوم انقلب ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر واحشر مع المتقين والأبرار بجاه محمد وآل محمد يا رب محمد أنت المحمود يا رب علي أنت الأعلى يا رب فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض يا رب حسن أنت المحسن يا رب حسين أنت قديم الإحسان۔ پروردگار ہماری ان